अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सोनिया सत्ती। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो तसादुम है, जो महाज आराई है, वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज के व्लॉग में बेसिकली आपको बताऊंगी कि ये महाज आराई का आगाज़ कहाँ से हुआ और इस सब का जिम्मेदार कौन है, कैसे हुकूमत इस मामले को टैकल करेगी और आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी ज़रा करंट सिचुएशन पर आ जाते हैं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है नाज़रीन कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग के मामले पर एतराज़ात उठाए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 37 एतराज़ात लगाए गए। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस पर हुकूमत ये कह रही है कि अगले जो आम इंतखाबात हैं यानी 2023 के इंतखाबात वो इस मशीन के ज़रिए करवाए जाएंगे, क्योंकि 70 के बाद जितने भी इंतखाबात होते हैं, जितने भी इंतखाबात आज तक हुए हैं, हर हारने वाली जमात जीतने वाली जमात पर धांधली का इल्ज़ाम लगाती है, धांधली का पूरा एक शोर मचता है। इसी सिलसिले को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आई है गवर्नमेंट। लेकिन इस पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि अपोजिशन की जानिब से एतराज़ उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन तो बात करने के लिए तैयार भी नहीं है और अपोजिशन तो ये तक कहती है कि धांधली करने का एक नया मंसूबा हुकूमत लेकर आई है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इस पर एतराज़ उठाए गए। वो एतराज़ात क्या हैं वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। लेकिन इन एतराज़ के जवाब में हमने देखा कि वफाकी वुज़रा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और फिर इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमिश्नर की क्रेडिबिलिटी पर, उनके किरदार पर बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया उन इल्ज़ामात के जवाब में। ये मामला नाज़रीन शुरू कहाँ से हुआ? सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास से ये मामला शुरू हुआ, जब आज़म सवाती जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हैं, इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। फिर फवाद चौधरी साहब की भी जानिब से हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की गई, उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए और ये भी कहा गया फवाद चौधरी साहब की जानिब से कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सियासत करनी है तो इलेक्शन कमीशन छोड़ें और इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट में आ जाएं। इस तरह के कुछ बयानात जो हैं वफाकी वुज़रा की जानिब से दिए गए और आज इसका सख्त रद्द-ए-अमल आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। फवाद चौधरी साहब को, आज़म सवाती साहब को बाकायदा नोटिस भिजवाने का फैसला किया गया और साथ में उन्हें सबूत भी मांगे। उन्हें कहा कि जो जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर इन वफाकी वुज़रा की जानिब से लगाए गए, हमें उसके सबूत चाहिए। और फिर पैमरा से भी ये कहा गया कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनके सबूत जो हैं वो हमें दिए जाएं। अब ये मामला खासा संगीन हो गया है नाज़रीन। एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन। इनके दरमियान महाज आराई न मुल्क के लिए अच्छा है, ना ही मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अच्छा है। बहरहाल आगे देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाकर रुकता है और आगे इस हवाले से क्या सूरत हाल बनती है। अगर इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजता है फिर क्या कार्रवाई होती है इनके खिलाफ, वो जो है वो आगे देखना है कि क्या होना है। लेकिन अब ज़रा हम आ जाते हैं कि ये मामला बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक हम देख रहे थे, यानी जनवरी की बात है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से बड़े एतमाद का इजहार किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से वो कह रहे थे बड़े ईमानदार शख्स हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ऑपोजिशन, आपको याद होगा कि फॉरेन फंडिंग केस को लेकर इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दे रही थी और मरीम नवाज साहिबा जो अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे। और फिर अचानक ही हमने देखा कि सिनेरियो बदल गया, सब कुछ उल्ट हो गया। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन एक हो गए और फिर दूसरी जानिब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए। अब आगाज़ इसका कहाँ से हुआ? आपको याद होगा डस्का का इंतखाब, काफ़ी कुछ हुआ वहाँ पर। इलेक्शन जो है वो काफ़ी मुतनाज़े हो गए थे, फिर उनके नताइज रोक दिए गए। हुकूमत डस्का इलेक्शन में ये कह रही थी कि हम जीत चुके हैं, हुकूमत अपनी जीत का दावा कर रही थी, जबकि अपोजिशन की जानिब से धांधली का शोर मचाया जा रहा था। अब इब्तदाई तौर पर हुआ ये कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया कि चूंकि यहाँ पर धांधली हुई है और 23 हलकों में धांधली हुई है, ये 23 हलके जो हैं वो खुलवाए जाएं। तो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि ठीक है, 23 हलके अगर चाहते हैं तो आप खुलवा लें। फिर अचानक से मुतालबा बदल गया मुस्लिम लीग नून का, उन्होंने कहा 23 नहीं, हमें पूरे इलेक्शन में रीपोलिंग, पूरे हलके के अंदर रीपोलिंग होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये तो किसी सूरत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका अपना इनिशियल मुतालबा यही था कि 23 हलकों में इलेक्शन करवाए जाएं। सो इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के इस मुतालबे को मुस्तरद किया
اور پورے حلقے میں دوبارہ سے انتخاب کروایا گیا، یعنی الیکشن میں ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت اس معاملے پر سپریم کورٹ بھی گئی، لیکن حکومت کا جو موقف تھا کہ 23 حلقوں کا چونکہ مطالبہ کیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے انیشلی، تو 23 حلقوں میں ہی پولنگ کروائی جائے، لیکن خیر پورے حلقے میں پولنگ کروائی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اب ناظرین سینٹ الیکشن پر آ جاتے ہیں۔ سینٹ الیکشن میں اوپن یا سیکرٹ بیلٹ کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آ گئے تھے۔ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروائے جائیں، کیونکہ ہمیشہ سے جب سینٹ الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ہارس ٹریڈنگ کا شور ہوتا ہے، پیسہ چلنے کا شور ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس شور کو ایک ہی بار ختم کیا جائے اور اسے اوپن بیلٹ سے کروایا جائے۔ اور ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے اوپن بیلٹ سے سینٹ الیکشن کروانے کے حوالے سے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا گیا تھا تاکہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جا سکے۔ حکومت نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا تاکہ الیکشن کمیشن کو سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کروانے کا پابند بنایا جائے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا اس حوالے سے فیصلہ یہ آیا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ووٹ کی سیکریسی بحال رکھنے کا فیصلہ تو کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے ساتھ میں یہ بھی لکھا گیا تھا اپنے فیصلے کے اندر کہ ایسے اقدامات کرے الیکشن کمیشن تاکہ الیکشن کے ووٹ ٹریسیبل ہو سکے، جو ووٹ ہے وہ ٹریسیبل ہو سکے، یعنی جو سپریم کورٹ تھی اس نے جو بال تھی وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ڈال دی کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ کیا کرتا ہے۔ مگر پھر کیا ہوا، اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو حکومت نے اسے اپنی جیت قرار دیا۔ حکومت نے کہا کہ ہمارا موقف جو ہے وہ سپریم کورٹ نے سنا ہے، مگر الیکشن کمیشن نے صرف الیکشن سے ایک دن پہلے سینٹ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے کروانے کا فیصلہ کیا، کروانے کے حوالے سے کہا، اور ان کی جانب سے ریزن یہ دی گئی کہ چونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، وقت کم ہے، اس لیے ہم حکومت کا مطالبہ نہیں مانتے۔ سپریم کورٹ نے تو الیکشن کمیشن پر چھوڑا تھا اور یہ کہا کہ جیسے پہلے الیکشن ہوتے تھے سیکرٹ بیلٹ سے، ویسے ہی الیکشن ہوں گے۔ پھر ناظرین ہم نے دیکھا کہ سینٹ الیکشن کے اندر ہی، یعنی سینٹ الیکشن سے کچھ دن پہلے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کی کچھ ویڈیوز منظر عام پر آئی، جس کی بنیاد پر حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی پر ووٹ خریدنے کے الزامات لگائے اور پھر الیکشن کمیشن سے باقاعدہ طور پر شکایت بھی کی، اپنی شکایت درج کرائی کہ جناب یہ ہیں وہ ویڈیو پروف، یہ ہیں وہ ویڈیوز جس کی بنیاد پر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا فیصلہ ہے کہ اوپن بیلٹ سے کروائے جائیں سینٹ انتخابات، کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ویڈیو ثبوت موجود ہیں، پیسے لینے دینے کی باتیں اس میں ہو رہی ہیں، تو اس معاملے کو دیکھا جائے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے اس کو بھی مسترد کیا اور پھر یوسف رضا گیلانی اقلیت میں ہونے کے باوجود الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے پاس تو اکثریت تھی نہیں، اقلیت میں ہونے کے باوجود وہ جیت گئے انتخاب، سینٹ انتخاب۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ہی دن پہلے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کی ویڈیوز منظر عام پر آئی تھی، مبینہ طور پر ہارس ٹریڈنگ کرتے ہوئے، پیسے کے لین دین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے۔ اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ساری صورتحال کے بعد قوم سے خطاب کیا اور بڑی واضح انداز میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کو سینٹ الیکشن جیتنے کا موقع دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت نے اس حوالے سے آرڈیننس بھی لے کر آئی کہ اوپن بیلٹ سے الیکشن کروائے جائیں، پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا، لیکن الیکشن کمیشن میں نہ مانو کی جو رٹ تھی اس پر قائم رہا۔ اب ناظرین عمران خان کے اس الزام پر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو رد عمل دیا گیا اس پر کچھ تجزیہ کاروں کی جانب سے بڑی سخت تنقید کی گئی الیکشن کمیشن پر کہ الیکشن کمیشن تو ایک آئینی ادارہ ہے، اسے اس طرح کی زبان نہیں بولنی چاہیے، اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، ایک آئینی ادارے کو بھی سوٹ نہیں کرتا اپنے بیانات جو اس طرح کے بیانات، سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں، اسے الیکشن کمیشن کو اجتناب کرنا چاہیے تاکہ کسی سیاسی بیان بازی کا ایک آئینی ادارے کی طرف سے تاثر نہ جائے۔ پھر ظاہر ہے حکومتی وزراء کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جس طریقے سے ڈسکا انتخابات کے اندر آپ نے پھرتی دکھائی تھی اور انہوں نے 23 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا اپوزیشن نے، تو آپ نے تو پورے کے پورے حلقے میں ہی دوبارہ الیکشن کا اعلان کر دیا۔ یہ پھرتی آپ یہاں بھی دکھائیں، جو ویڈیو ثبوت، آڈیو ثبوت آپ کو دیے گئے اس پر ایکشن لیں، اس پر کوئی کارروائی کریں، اس پر تحقیقات کریں، لیکن وہ تحقیقات آج تک
نہیں ہو۔ اب ناظرین ذرا آ جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر۔ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، جس طرح سے میں نے آغاز میں بھی بات کی کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 2023 کا جو انتخاب ہے وہ ای ووٹنگ مشین سے ہی کروائیں گے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہی کروائیں گے، کیونکہ 70 کے بعد آج تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں سب کے سب کنٹروورشل ہیں۔ ہر ہارنے والی جماعت جو ہے وہ جیتنے والی جماعت پر دھاندلی کا الزام لگاتی ہے۔ 2013 کے انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کو ثبوت بنا کر 126 دن کا دھرنا دیا۔ 2018 کا آپ الیکشن دیکھ لیں، مسلم لیگ نون نے دھاندلی کے الزام لگائے، پی ٹی آئی نے لگائے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا حالیہ بیان، وہ کہتے ہیں ہم 2013 میں بھی دھاندلی سے ہی جو ہے وہ منتخب ہو کر آئیں۔ تو اب حکومت بات یہ کر رہی ہے کہ اس دھاندلی کا شور ختم ہو، کوئی ہارنے والی جماعت جیتنے والی جماعت پر دھاندلی کا الزام لگا ہی نہیں سکے، کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے۔ فلور آف دا ہاؤس پرائم منسٹر نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ ای وی ایم کو نہیں بھی مانتے تو کوئی کاؤنٹر پرپوزل لے کر آئیں، کوئی اپنی تجاویز لے کر آئیں، کوئی ایسی تجاویز لے کر آئیں تاکہ ہم مل بیٹھ کر ایک نقطے پر پہنچے اور دھاندلی کا یہ شور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ نہ ہم ای وی ایم کو مانتے ہیں، اپوزیشن کہتی ہے کہ نہ ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں۔ اپوزیشن تو میں نہ مانوں کی رٹ پر قائم ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا ای وی ایم کے معاملے پر رول کیا ہے؟ اب جناب حکومت نے یہ کہا کہ اگر اپوزیشن نہیں بھی مانتی تو پھر ہم جوائنٹ سیشن میں اس کو کروا لیں گے، بل پاس کروا لیں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے ای وی ایم کے معاملے پر 37 اعتراضات لگائے گئے۔ بہت سارے اینالسٹ کو میں سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو 37 اعتراضات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد الزام ہیں۔ ان میں حکومت گورنمنٹ یہ خود کہہ رہی ہے کہ ان میں 27 جو اعتراض لگائے گئے ہیں، ضامنی اعتراضات، جو 27 اعتراضات لگائے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا ای وی ایم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان میں 27 اعتراضات ایسے ہیں۔ ویسے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اگر شارٹلی آپ کو بتاؤں تو ایک اعتراض یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں ای وی ایم کے استعمال کے لیے وقت کم ہے، اتنے وقت میں ہم ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں نہیں بنا سکتے۔ اس پر حکومت یہ کہتی ہے کہ مطلوبہ تعداد میں مشینیں، جتنی مشینیں ریکوائرڈ ہیں وہ ہم 9 ماہ کے اندر فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کو حکومت کہتی ہے یہ تو بالکل ہی من گھڑت اور بے بنیاد ایک اعتراض سامنے آ گیا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ مشینوں کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ہینڈل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ای وی ایم کے استعمال کا کم از کم جو خرچہ ہے وہ 150 ارب روپے آئے گا۔ اس پر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جب آپ بیلٹ پیپر پر ووٹنگ کراتے ہیں، اس میں یہ بات درست ہے کہ اس میں کم خرچہ آتا ہے، لیکن وہ بار بار ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ ای ووٹنگ مشین جو ہے وہ اس لیے بھی انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے کہ بار بار اگر آپ بیلٹ پیپر لیتے ہیں وہ مہنگا بھی پڑتا ہے، یہ خرچہ زیادہ ہے پر ایک ہی بار کا خرچہ ہے۔ تو اس کو بھی حکومت کہتی ہے یہ تو من گھڑت الزام ہے اور اس کا الیکشن کمیشن سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر کثیر رقم خرچ کرنے کے باوجود الیکشن کی شفافیت اور ساکھ مشکوک ہو جائے گی۔ اب ناظرین کچھ 37 اعتراضات ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس پر لگائے گئے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر، جس پر میں نے بات کی پہلے بھی کہ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ 27 اعتراضات ایسے ہیں جن کا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بہت زیادہ میں اینالسٹ کو بھی سن رہی تھی، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بے بنیاد موسٹلی جو الزام عائد کیے گئے ہیں یہ بے بنیاد الزام ہے۔ اب تمام تر سینیریو، تمام تر سچویشن جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ایک طرف حکومت کا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے بارے میں بڑے ایک سینئر وفاقی وزیر اعظم سواتی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آگ لگا دینی چاہیے، یہ رشوت لیتا ہے یا یہ پیسے لیتا ہے الیکشن کمیشن۔ یہ بھی آئی تھنک غلط چیز ہے، ایک بے بنیاد ہے، بغیر ثبوت کی آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کیا کیا رول رہا، یہ پورا جو معاملہ کنٹروورشل کہاں سے ہوا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس وقت جس نہج پر یہ معاملات پہنچ چکے ہیں، یہ جو تصادم کی سی ایک صورتحال نظر آ رہی ہے، اس کا ذمہ دار بیسیکلی کون ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور مجھے کامنٹس میں بتانا بھی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو لائک بھی کیجئے گا اور پلیز اپنے جو فیڈ بیک ہے وہ بھی ضرور دیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔